अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बीवी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता था, इसलिए मैंने परदेस जाने का फ़ैसला किया और कतर में नौकरी ढूँढकर मैं 5 साल के लिए कतर चला गया। 5 साल मैंने दिन-रात मेहनत की, दुःख और बीमारी में भी मैंने छुट्टी ना की और जो पैसा मिला सब बीवी के अकाउंट में भेजता रहा। लेकिन जब मेरी वापसी का वक़्त हुआ, तब मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे नाम एक डाक आई थी जिसमें मेरी बीवी एक जवान मर्द के साथ। मैं अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही खुशी थी और वो थी मेरी बीवी, जिसके बगैर मैंने बहुत वक़्त गुज़ार लिया था। लेकिन अब मेरे पास पैसे भी थे, बेफ़िक्री भी। सोचा था कि वापस उसके पास चला जाऊँगा और फिर से उस तरह से ज़िंदगी गुज़रेगी, जैसे आज ही हमारी शादी हुई है। अपनी पैकिंग कर रहा था जब मेरे नाम एक डाक वसूल हुई। ये डाक बड़ी दूर से आई थी। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि जिसकी तरफ से डाक आई थी वो मेरा बहुत अजीज दोस्त था। लेकिन जैसे ही मैंने वो डाक खोली और उसके अंदर कुछ तस्वीरें थी जिनको देखने लगा, तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे ख्वाब टूट गए क्योंकि इन तस्वीरों में मेरी बीवी एक नहायत ही अजीब। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शायद वो लम्हा था जब मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा पहली बार निकाह के बाद देखा। जावेद नाम है मेरा और ये कहानी मेरी नई जिंदगी की है, जिसका आगाज खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन वक्त ने जल्द ही मेरी खुशियों को आजमाइश में बदल दिया। मेरी माँ, जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, मेरे साथ ही रहती थी और मेरे सहारे जिंदगी गुजार रही थी। मेरी 2 बहनें थीं जिनकी शादियां हो चुकी थीं, लेकिन उनके शौहर काम-काज से जी चुराते थे। और मेरी बदकिस्मती ये थी कि इन दोनों घरों की माली ज़िम्मेदारियां भी मेरे ही कंधों पर थीं। उनकी ज़रूरियात, बच्चों की तालीम, घरेलू अखराजात, सब कुछ मुझे ही पूरे करने पड़ते थे। मेरे लिए ये सब पहले ही बहुत मुश्किल था और अब जबकि मेरी शादी हुई और एक नई ज़िम्मेदारी मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई, तो मुझ पर बोझ मज़ीद बढ़ गया। मेरी बीवी नहायत खूबसूरत, नरम मिजाज और साबिर लड़की थी। उसका हुस्न देखकर दिल खुद ब खुद शुक्रगुजार हो जाता था। लेकिन शादी को अभी एक ही हफ्ता गुजरा था कि हालात ने मेरे पांव तले से ज़मीन निकाल दी। हर तरफ से कर्ज, महंगाई, इखराजात और मुतालबात ने मुझे घेरा हुआ था। उन्हीं दिनों एक पुराने दोस्त ने मशवरा दिया, जवेद भाई, बाहर जाकर कुछ कमा लो, दुबई, सऊदी अरब या कतर चले जाओ, वहां मजदूरी कर लो, वक्त अच्छा है, रियाल या दिरहम कमाओगे तो सब कुछ संवर जाएगा। मेरे लिए ये फैसला करना आसान नहीं था, क्योंकि मैं अपनी नई नवेली बीवी को अकेला छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकता था। उसका मासूम चेहरा, वो झुकी-झुकी नज़रें, वो सादगी और मोहब्बत से भरपूर बातें मुझे हर वक़्त अपनी तरफ खींचती थीं। दिल नहीं मानता था कि उसे तन्हा छोड़ दूँ, लेकिन हालात मेरे जज़्बात से ज़्यादा ताकतवर निकले। मैंने हामी भर ली और जब ये बात घर में बताई, तो बीवी को लगा शायद मैं मज़ाक कर रहा हूँ। वो हँसी और कहने लगी, ये सब फ़िल्मों में होता है, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। लेकिन जब मैंने टिकट बुक करवाई, पासपोर्ट निकाला और सामान बाँधना शुरू किया, तो उसकी आँखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम कहाँ जा रहे हो जावेद? मेरे सर के ताज, मेरे हमसफ़र, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे बगैर इस अजनबी घर में मैं कैसे रहूँगी? तुम क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं? मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम्हें पता है कितने खर्चे हैं? सिर्फ तुम और माँ नहीं, मेरी बहनें भी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? वो बोली, उनके शौहर हैं ना, वो भी कुछ करें, तुम क्यों हर वक्त उनकी फिक्र में घुले जा रहे हो? मैंने कहा, मैं उन्हें भूखा नहीं मरने दे सकता। वो बोली, जब तक तुम उनकी मदद करते रहोगे, उनके शौहर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। अगर तुम पीछे हटोगे, तो शायद वो भी कुछ करें। मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे उसकी बात खुदगर्जी लगी। मैंने कहा, तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहनों को भूल जाऊं? वो बोली, मैं ये नहीं कह रही, बस ये कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो, अपने और मेरे मुस्तकबिल के बारे में। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में गुस्सा था। मैंने बीवी की बातों को अना का मसला बना लिया और पैकिंग मुकम्मल की। जाते वक्त ना उसे प्यार से अलविदा कहा, ना कोई मोहब्बत भरा लम्हा दिया, बस ऐसे ही निकल पड़ा, जैसे कोई आम सा सफर हो। मेरी बहनें मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आईं। वो रास्ते भर कहती रहीं कि
اب ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمیں بھی کچھ سہارا ملے گا، ہمارے شوہروں کو کاروبار کے لیے پیسے دو، پھر ہم خود ہی سب سنبھال لیں گے۔ ان کے چہروں پہ امید کی چمک تھی اور میرے دل میں بیوی کی یاد کا دکھ۔ مجھے لگا میں سب کے لیے قربانی دے رہا ہوں مگر خود کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پردیس آ کر پہلا ہفتہ جیسے آنکھ جھپکنے میں گزر گیا۔ کام ملا، کمرے کا بندوبست ہوا، نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن دل کا خالی پن ویسے کا ویسا ہی رہا۔ دوسرے ہفتے میں بیوی کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ اس نے اب تک کوئی کال نہیں کی تھی، نہ میسج کیا، نہ کوئی حال پوچھا۔ میں روز فون ہاتھ میں لیتا اور سوچتا کہ پہل کروں یا صبر۔ میری بہنیں البتہ روز فون کرتی تھی، ایک نئی فہرست لیے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، بھابھی کے لیے کچھ لائے ہو یا نہیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ شاید بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، شاید وہی واحد انسان تھی جو میرے اور اپنے بارے میں سوچتی تھی، لیکن اب میں ہزاروں میل دور تھا، پردیس کے اس کمرے میں جہاں نہ خوشبو تھی نہ اپنائیت، بس خاموشی تھی اور تنہائی۔ میں بھول چکا تھا کہ پردیس میٹھی چھری ہے جو انسان کو پیسے تو دیتی ہے لیکن اس سے اس کی ذات، اس کا سکون، اس کا پیار سب کچھ چرا لیتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، ہر دن کی شروعات کام سے اور اختتام یادوں سے ہوتا۔ وہ مسکراہٹ، وہ آواز، وہ محبت بھری نظریں اب صرف یاد بن گئی تھی۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ بیوی صرف شریک حیات نہیں ہوتی بلکہ دل کا وہ حصہ ہوتی ہے جو اگر بچھڑ جائے تو انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کے ترازو پر تولے نہیں جا سکتے، اور ان رشتوں کو کھو کر انسان کتنا خالی ہو جاتا ہے یہ میں اب جا کر سمجھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت ناراض تھی کیونکہ شادی کو ابھی 2 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے اور میں اسے تنہا چھوڑ کر پردیس چلا آیا تھا، صرف اس لیے کہ کچھ کما سکوں اور اپنے گھر والوں کے لیے بہتر مستقبل بنا سکوں۔ مگر شاید اس وقت میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ سب سے بڑا مستقبل خود وہ رشتہ تھا جو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ایک دن جب اس کا فون آیا تو اس کی آواز میں اداسی گونج رہی تھی۔ وہ بولی، جوید ایک بات کہنی ہے، میں ماں نہیں بننے والی۔ اس نے یہ بات اس انداز سے کہی جیسے اس کے اندر کی ساری امیدیں، سارے خواب، ساری خوشیاں مر گئی ہوں۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے پر کسی نے ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی جا رہی تھی، میں اکیلی ہوں، میرا دل نہیں لگتا، تمہارے بغیر زندگی بہت ادھوری لگتی ہے، تمہاری ماں بھی بیمار ہے، وہ کمرے میں پڑی رہتی ہے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے بس میں نہیں، گھر کی فضا بے رنگ ہو چکی ہے، تمہاری بہنیں آتی ہیں تو مجھے تانے دیتی ہیں، بات بات پر طنز کرتی ہیں، تمہارے نہ ہونے کا تانا بھی دیتی ہیں، میرے ہونے کا بھی مذاق اڑاتی ہیں، ان کی باتوں سے دل دکھتا ہے، کبھی ہم میں صلح ہو جاتی ہے تو اگلے ہی دن کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہتی لیکن میں بہت پریشان ہوں، تم اگر ہوتے تو شاید میرے لیے سب کچھ آسان ہوتا۔ میں نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہوں، تمہارا اکیلاپن سمجھتا ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ خوش رہے، میں نے اپنا ہر پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دیا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتا۔ میں نے اپنے دونوں بہنوئیوں کو کاروبار کے لیے پیسے دیے، ان کے لیے دکانیں کھلوائیں، سامان بھجوایا، ان کے ملازم بھی رکھوائے تاکہ وہ کچھ کما سکیں، گھر کے خرچے اٹھا سکیں، میرے بوجھ میں کمی آ سکے۔ لیکن ان سب کے بعد بھی میری زندگی کی مصیبتیں کم نہیں ہوئی تھیں۔ روز کچھ نہ کچھ نیا مسئلہ نکل آتا، کبھی دکان کا کرایہ، کبھی سامان کی قیمت، کبھی منافع کم، کبھی نقصان کا رونا۔ اس دوران وقت تیزی سے گزرتا گیا اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ خبر ملی کہ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ میں سکتے میں آ گیا، فوراً چھٹی کے لیے درخواست دی، لیکن حالات ایسے تھے کہ نہ فلائٹ ملی نہ ہی کوئی اور موقع۔ آخر کار ویڈیو کال پر ماں کی میت دیکھی، دل کٹ کے رہ گیا، چاہ کر بھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر دعا نہ کر سکا۔ ماں کی آخری آواز، آخری لمس سب خواب بن کر رہ گیا۔ میں ایک بیٹا ہو کر اپنی ماں کو آخری بار نہ دیکھ سکا،
بہنیں جو کاروبار کروانے کے بعد مطمئن ہونی چاہیے تھیں، وہ اب نئے نئے مطالبے لے کر آ گئیں۔ کبھی کہتی کاروبار نہیں جم رہا، نیا کاروبار کرواؤ، کچھ اور کر کے دو۔ میں تب بھی ان کی ہر بات مانتا رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ واقعی مشکل میں ہیں، لیکن اب جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ صرف میرے استعمال سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میری بیوی جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا تھا، اب صرف پیسوں کی بات کرتی تھی۔ کبھی کہتی پیسے کب بھیجو گے، کبھی کہتی اتنے کم کیوں بھیجے ہیں، اب زیادہ کرو۔ میں چپ چاپ سنتا اور پیسے بھیجتا رہتا، سوچتا کہ کم سے کم اس کے پاس ہر سہولت ہو، کوئی چیز نہ رہے جو بعد میں کہہ سکے کہ تم میرے ساتھ نہ تھے، میں اکیلی رہی، تنگی دیکھی، محرومیوں میں جھیلا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نہ ہونے کا بوجھ اس کے دل پر ہو، اس لیے سب کچھ سہتا رہا، سب کچھ دیتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے۔ شاید عورت جو شادی کے دنوں میں ایک ایک بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، میری آنکھوں میں جھانک کر بولتی تھی، اب وہ اجنبی سی لگنے لگی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اس بات کو اب 1 سال گزر چکا تھا۔ اس نے مجھے آخری بار یاد کیا تھا، یا کم از کم مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اسے میری کمی محسوس ہوئی ہو۔ اب تو بس ایک رسمی سا رابطہ رہ گیا تھا، اور میں بھی اس نئی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس بھی وقت نہ تھا۔ دن رات کی مشقت، کاروباری منصوبے، نئے نئے آرڈر، سب کچھ اتنا پھیل چکا تھا کہ ذاتی جذبات اور احساسات کے لیے جگہ باقی نہ بچی تھی۔ ہم دونوں شاید اپنی اپنی دنیا میں اتنے گم ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کی قربت، احساس اور جذبات کو سمجھنا بھول چکے تھے۔ میں اب بھی وہی جاوید تھا جو اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ جینے کے خواب دیکھتا تھا، لیکن شاید وہ خواب اب دھند میں گم ہو چکے تھے۔ ایک دن میں معمول کے مطابق کام سے واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون پر ایک پیغام موصول ہوا جس میں میرے خاندان کی ایک شادی کی تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ میں نے وہ تصویریں تجسس سے دیکھنا شروع کی کہ خاندان میں کس کی کیا حالت ہے، کون کتنا بدلا ہے، کون کتنا ویسا ہی ہے، اور پھر میری نظر ایک تصویر پر آ کر رک گئی۔ تصویر کے بیچوں بیچ نہیں، بلکہ ایک طرف پیچھے کی جانب میری بیوی کھڑی تھی۔ مجھے لگا شاید میں غلط دیکھ رہا ہوں، لیکن جب غور سے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ میری بیوی ہی تھی، لیکن جو عورت میں نے 2 مہینے اپنے ساتھ رہتے دیکھی تھی، وہ یہ عورت نہیں تھی۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو رنگ دیا ہوا تھا، اس کی رنگت اور چہرے کی رنگت تک بدلی ہوئی تھی۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ چبھنے لگی وہ یہ تھی کہ اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو وہ میرے ساتھ کبھی نہ پہنتی تھی۔ مجھے اس کی ذاتی انداز اور پسند کا علم تھا، کیونکہ گرچہ ہمارا ساتھ مختصر تھا، لیکن اتنا وقت ضرور گزرا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیوی کو کیسا لباس پسند ہے۔ وہ ہمیشہ مکمل آستین اور سادہ کپڑے پہننے کی شوقین تھی، مگر اس تصویر میں وہ آدھی آستین کا چمکیلا لباس پہنے کھڑی تھی۔ وہ میرے ساتھ رہتے ہوئے اتنی شوخ اور بے پرواہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لمحے دل عجیب سی بے چینی سے بھر گیا۔ جس نے تصویر مجھے بھیجی اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرا دل سوالات سے بھر گیا تھا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا تبدیلی ہے، تو اس نے انتہائی لاپرواہ لہجے میں کہا، شاید تمہیں یاد نہ ہو، لیکن وقت گزر چکا ہے، اور وقت کے ساتھ انسان بھی بدل جاتا ہے۔ زندگی بھی۔ یہ بات سن کر دل تو چاہا کہ اسے خوب سناؤں، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اندر ہی اندر فیصلہ کر چکا تھا کہ اب بہت ہو گیا۔ میں اب اسے سرپرائز دینے والا ہوں اور واپس پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے ساتھ میرا 5 سال کا معاہدہ تھا، جس کے مطابق میں 5 سال کی مدت مکمل کیے بغیر لمبی چھٹی پر نہیں جا سکتا تھا، اور ویسے بھی پاکستان جانا کوئی 2 دن کا کام نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے وہی کیا جو کرنا تھا۔ صبر کے ساتھ وہ میں نے 5 سال مکمل کیے، اور اب وقت آ چکا تھا کہ میں واپس جاؤں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے ہر دکھ، ہر جدائی، ہر قربانی کا صلہ ملنے والا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ اگر حالات سازگار رہے
تو شاید میں واپس قطر نہ آؤں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہوں گا، کیونکہ اب میں تھک چکا تھا۔ یہ پردیس کی زندگی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ جس عورت کے لیے سب کچھ چھوڑا آج وہی مجھے اجنبی لگنے لگی تھی۔ میری بہنیں اب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکی تھیں۔ کچھ مانگتی تھیں تو میں انہیں ٹال دیتا تھا کہ اللہ خیر کرے گا، کیونکہ اب مجھے لگا کہ میں اپنا فرض نبھا چکا ہوں۔ ان کی شادیوں کا بندوبست کیا، جہیز دیا، شوہروں کو کاروبار بنوا کے دیے۔ ایک شوہر کو تو 2 بار کاروبار کھلوا کر دیا، لیکن بدلے میں مجھے کبھی شکریہ تک نہ ملا۔ بس نئی فرمائشیں، نئی شکایتیں، نیا بوجھ۔ اب میں یہ سب چھوڑنے والا تھا اور اپنی حقیقی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا تھا۔ میرے دل میں بچوں کی خواہش تھی اور یہ خواہش اتنی گہری ہو چکی تھی کہ اب صبر نہیں ہوتا تھا۔ میں خوشی خوشی پیکنگ کر رہا تھا، ہر چیز ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ کپڑے، جوتے، تحفے، بیوی کے لیے خوشبو اور کچھ قیمتی تحائف، بچوں کے لیے بھی کچھ چیزیں خریدی تھی کہ اگر اللہ نے چاہا تو شاید یہ چیزیں ان کے کام آئیں گی۔ اسی خوش فہمی اور خوابوں کے سمندر میں ڈوبا میں ایک دن کام سے آیا تو دیکھا میرے نام ایک ڈاک موصول ہوئی ہے۔ یہ ڈاک پاکستان سے آئی تھی اور بھیجنے والا میرا کزن تھا جو بچپن سے میرا جگری دوست رہا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ اس کا خط دیکھ کر دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی کہ ضرور کوئی محبت بھرا پیغام ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے لفافہ کھولا اور ایک ایک لفظ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے پڑھتا گیا ویسے ویسے چہرے کی مسکراہٹ زائل ہوتی گئی اور ماتھے پہ شکنیں پڑنے لگی۔ خط کے اندر لکھی باتیں میرے دل کو کاٹنے لگیں۔ اس نے لکھا تھا، جاوید بھائی، میں یہ بات بہت پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے اپنی بیوی کے لیے جو خواب دیکھے وہ شاید خواب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ آپ کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ ہم سب سمجھتے رہے کہ شاید آپ کی جدائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے اور وہ اکیلی نہیں رہتی، اکثر کسی نہ کسی کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ اور جس طرح کے کپڑے پہننا شروع کیے اور جیسے جیسے اس کی محفلیں بدلتی گئیں، ہمیں اندازہ ہوتا گیا کہ وہ اب وہ عورت نہیں جو کبھی آپ کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ میرے دل کو یہ سب لکھنا آسان نہیں تھا، لیکن سچ چھپانا بھی مشکل تھا، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ بچپن بانٹا ہے، آپ نے مجھے اپنا بھائی سمجھا ہے، تو یہ میرا فرض تھا کہ آپ کو آگاہ کروں اور آپ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ دل چاہا چیخوں چلاؤں، لیکن کمرے کی خاموشی مجھے نگلنے لگی۔ ایک پل کے لیے یقین نہیں آیا کہ جس عورت کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ اس طرح بدل جائے گی۔ میں نے 5 سال کی جوانی پردیس میں جھونک دی کہ کل کو اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاروں گا۔ میں نے اس کی ہر فرمائش پوری کی، اس کے ہر دکھ درد کا خیال رکھا، حتیٰ کہ اپنی ماں کی آخری رسومات تک کو چھوڑ دیا، صرف اس کی خوشی کے لیے۔ اور اس نے میرے پیچھے ایسا رویہ اپنایا۔ مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے میں بہت چھوٹا ہو گیا ہوں، جیسے میری ساری قربانیاں بے معنی ہو گئی ہیں۔ میں نے اس دن پیکنگ روک دی اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کوئی فیصلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ واپس جاؤں اور سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دوں، لیکن عقل کہتی تھی کہ کچھ دیر صبر کر کے حالات کو مزید دیکھو۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ اپنی ماں کی یاد آئی۔ اگر وہ ہوتی تو میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب تو ماں بھی نہیں رہی، بس ایک خاموشی تھی جو مجھے اندر ہی اندر چاٹنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دیر اور انتظار کروں گا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ ڈاک کے اندر کچھ تصویریں بھی تھیں جنہوں نے میرے دل کو ایسا چیر کے رکھ دیا جیسے کسی نے میرے سینے میں دھڑکتے دل کو نکال کر برف میں رکھ دیا ہو۔ ان تصویروں میں وہ سب کچھ واضح تھا جو ایک شوہر کے لیے زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ان میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میری بیوی کی زندگی میں کوئی اور مرد آ چکا تھا۔ ایک دو نہیں، کئی تصویریں تھیں جن میں وہ کبھی کسی ریسٹورنٹ میں
اس کے ساتھ بیٹھی تھی تو کبھی کسی پارک میں ہنستی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی میرے لیے شرم و حیا کی علامت تھا، آج اس میں بے حیائی کی ہنسی بکھری ہوئی تھی۔ دل کی حالت بیان سے باہر تھی، اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی، اپنا خون پسینہ اس عورت کے اکاؤنٹ میں بھیجتا رہا جو کسی اور کی باہوں میں خوشی تلاش کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب تک عورت وفا کرے وہ سر آنکھوں پہ ہوتی ہے، لیکن جب بے وفا ہو جائے تو ایک پل بھی ساتھ رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ لیکن میرا دل ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ شاید یہ سب کوئی سازش ہو، شاید میرے رشتے دار میرے خلاف کوئی کھیل کھیل رہے ہوں، شاید وہ تصویریں جعلی ہوں، یا شاید وہ شخص اس کا محرم ہو، یا کوئی اور بہانہ جو میرے دل کو تسلی دے سکے، کیونکہ سچائی کو تسلیم کرنا میری روح کے لیے موت جیسا تھا۔ لیکن اللہ بھی شاید مجھ پر مہربان تھا کہ مجھے حقیقت کے اندھیرے میں زیادہ دیر تک نہیں رکھا گیا۔ جس دن میں پاکستان پہنچا وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن بن گیا۔ میں بغیر کسی اطلاع کے اچانک اپنے گھر پہنچا، یہ سوچ کر کہ سرپرائز دوں گا، اپنی بیوی کو سامنے کھڑے ہو کر حیرت میں ڈال دوں گا۔ لیکن جس چیز نے مجھے حیرت میں نہیں بلکہ صدمے میں ڈالا، وہ منظر تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ میرے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بیوی نے کھولا۔ وہ چونکی نہیں، نہ ہی گھبراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ وہ بس تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میرے کمرے میں میری بیوی تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک مرد بیٹھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ ان کی باڈی لینگویج اور آنکھوں کی چمک میرے سارے شک ختم کر گئی۔ اس لمحے مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں کیوں نہیں پہلے سمجھ گیا؟ کیوں میں نے اپنی ساری دولت، اپنا وقت، اپنی محبت کسی ایسے انسان پر لٹا دی جو میری قدر کے قابل ہی نہیں تھا؟ لیکن اس لمحے میں نے خود پر قابو پایا۔ دل تو چاہا کہ اس شخص کو مار دوں، اسے زمین پہ گھسیٹوں، لیکن پھر دل میں ایک عجیب سی بے بسی اتر آئی، کیونکہ میری بیوی کے چہرے پر شرمندگی تو دور کی بات، افسوس کا ایک شائبہ تک نہ تھا۔ وہ نہ تو گڑبڑائی نہ گھبرائی، بلکہ پرسکون انداز میں بیٹھی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مرد جیسے مجھے دیکھ کر اٹھا، وہ نظریں چرا کر خاموشی سے باہر نکل گیا، اور میں بس ایک پتھر بنے سب کچھ دیکھتا رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں وہاں پردیس میں دن رات کام کر رہا تھا، تمہارے لیے سب کچھ قربان کر رہا تھا، اور تم یہاں خوشیاں منا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نرم مگر پر اعتماد آواز میں کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہیں سب کچھ بتا سکوں۔ میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم سے خلا لینا چاہتی تھی۔ اگر تم نہ آتے تو خلا نامہ خود قطر بھیج دیتی، لیکن اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ تم نے میری محبت کا مذاق بنایا، تم نے میرے خلوص کو روند ڈالا، اس پر بھی تمہیں کوئی افسوس نہیں؟ لیکن اس نے انتہائی صفاقی سے کہا، کس بات کا افسوس؟ تم میرے لیے نہیں گئے تھے، تمہیں صرف اپنی بہنیں نظر آئیں۔ میں نے کب تم سے شادی کا مطالبہ کیا تھا؟ تم نے خود فیصلہ کیا کہ چلے جاؤ، میں تمہارے پیچھے سڑکوں پر تو نہیں بیٹھی رہی۔ میں نے بھی زندگی کا فیصلہ کر لیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر چاقو کی طرح لگ رہے تھے، جیسے کوئی میرے خوابوں کے محل کو دھماکے سے اڑا رہا ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ آنسو بھی اس عورت کو ہلا نہ سکے جس نے میرے دل میں کبھی محبت کا چراغ روشن کیا تھا۔ میں نے غصے اور دکھ میں آ کر کہا، تم خلا کی بات کرتی ہو؟ میں خود تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ میری آواز بلند تھی، دل پھٹ رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، نہ آنکھیں نم ہوئیں، نہ چہرہ بجھا۔ وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، لیکن پھر میری نظر ارد گرد پڑی تو پتا چلا وہ تو اب اس گھر میں رہتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک کمرے کے کونے میں اپنا تھوڑا سا سامان رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی پہلے سے پیک کر رکھا تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس کا یہ رویہ اور انداز میرے دل کو چیر گیا کہ میں ایک ایسے انسان کے لیے سب کچھ قربان کرتا رہا جو میرے لیے رتی برابر جذبات نہیں رکھتی تھی۔
वो आहिस्ता-आहिस्ता कदमों के साथ घर से निकल गई और मैं बस दरवाजे पे खड़ा उसकी पुश्त को देखता रहा। दिल चीख रहा था, आंखें धुंधला गई थीं और जिस्म सुन्न हो चुका था। जैसे ज़िंदगी रुक गई हो, जैसे मैं हार चुका हूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी बीवी के जाने के बाद सन्नाटा मेरे इर्द-गिर्द छा गया। जैसे पूरा घर, पूरा माहौल, यहाँ तक कि दीवारें भी खामोश हो गई थीं। किसी ने मुंह मोड़ लिया हो। हर शय बेजान लगने लगी थी। मैं गुमसुम बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या होगा। मैं परदेश में जो कुछ कमाता रहा, जो एक एक पाई खून पसीने से जमा की, वो सब तो उसके अकाउंट में जाता रहा। अब उन पैसों का क्या होगा। सोच रहा था कि उसे फोन करूं या नहीं। दिल कहता था बस एक बार बात कर लो, शायद वो कुछ कहे, शायद मैं कुछ कह सकूं। लेकिन फिर गरूर दरमियान में आ जाता, जो दिल को बार बार रोकता कि नहीं, जिस औरत ने बेवफाई की, उस औरत से अब क्या बात करनी। लेकिन जैसे ही ये ख्यालात दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, उसी लम्हे मेरे फोन पर एक मैसेज आया बैंक की तरफ से, जिसमें लिखा था कि आपके अकाउंट में एक खती रकम जमा हो गई है। मैं हैरान रह गया। फौरन बैंक ऐप खोली और वो देख कर दंग रह गया कि जितने पैसे मैंने अपनी बीवी को भेजे थे, वो सारे के सारे वापस मेरे अकाउंट में आ गए थे, बगैर किसी कटौती, बगैर किसी ताखीर के। मेरे हाथ कपकपाने लगे, दिल जैसे किसी बोझ तले दबने लगा, आंखें बेख्तियार नम हो गईं। मैंने समझा कि शायद बैंक की कोई गलती है, लेकिन जब तसल्ली की तो हकीकत खुल के सामने आई कि वो पैसे मेरी बीवी ने मुझे वापस किए थे। उस लम्हे मेरे दिमाग में जैसे एक तूफान सा आ गया। हर वो मंजर, हर वो झगड़ा, हर वो लम्हा याद आने लगा जब मैंने उससे सिर्फ शिकायतें की, उसको अकेला छोड़ा था, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर बाहर चला गया था, बस सिर्फ पैसे भेज दिया करता था और यही समझता रहा कि पैसे ही सब कुछ है, जबकि उसने मेरे पैसे को हाथ तक नहीं लगाया था, उनको इस्तेमाल तक ना किया। क्योंकि जब उसने मेरी मोहब्बत से मायूसी का जायका चखा, जब उसके दिल ने महसूस किया कि अब वो रिश्ता बाकी नहीं रहा, तो उसने मेरा रुपया भी लेना गवारा ना किया, मेरे घर को भी छोड़ दिया, मेरे सामान को हाथ तक न लगाया। ये सब देखकर अंदाजा हुआ कि शायद वो बेवफा नहीं थी, शायद वो तो मुझसे वफादार थी, लेकिन वक्त ने, हालात ने, मेरे फैसलों ने, मेरी गफलत ने उसे बेवफाई के मुकाम तक पहुंचा दिया। उसने असूलों के साथ जीना सीखा था। वो असूलों वाली औरत थी और मैंने उन असूलों को रौंद कर सिर्फ अपनी अना को परवान चढ़ाया। अगर मैं अपनी जिद, अपनी अना और अपनी फैमिली की बेजा मोहब्बत को पीछे छोड़कर उसे वो मुकाम देता जिसकी वो हकदार थी, तो शायद मेरी जिंदगी जन्नत बन जाती। शायद मेरा घर वो सुकून की जगह बन जाता जिसका ख्वाब हर मर्द देखता है। मैंने सोचा कि मैं कैसा इंसान था जिसने बाहर जाने का फैसला भी उससे छुपाया, उसे बताए बगैर रुखसत हुआ, सिर्फ घर से झगड़ कर निकल गया और वहां जाकर भी सुकून ना दिया। रोज उसे झिड़कियां देता, बात बात पे शक करता, सिर्फ पैसे भेजता रहा, ये समझे बगैर कि एक औरत को पैसे से ज्यादा साथ चाहिए, तवज्जो चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और जब वो सब ना मिला तो उसने खुद को बचाने के लिए दूसरा रास्ता चुन लिया। मुझे अब अंदाजा हुआ कि गलती मेरी थी, कमजोरी मेरी थी, बेवफाई मेरी थी, लेकिन मैंने उस पे इल्जाम धर दिया। लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो जा चुकी थी और अपने साथ वो इज्जत भी ले गई थी जो शायद मैं उसे कभी दे ही ना सका। परदेश वाकई एक ऐसी मशीन है जो मर्दों को चबा जाती है, उनकी हड्डियां तक चूस लेती है, उनके ख्वाब, उनकी मोहब्बतें, उनका सुकून, सब कुछ निगल लेती है। और जब ये मर्द वापस आते हैं तो सिर्फ उनके जिस्म बाकी रह जाते हैं, अंदर से वो खाली हो चुके होते हैं, बस एक बोझ बन चुके होते हैं जो वापस आकर या तो कब्र की तैयारी करते हैं, ये सारी जिंदगी पछतावे में गुजार देते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था और मैं किसी काम का ना रहा। मेरी जवानी, मेरी मोहब्बत, मेरा घर, सब कुछ पीछे रह गया था और मैं एक खाली दिल लिए अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठा बस ये सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान खुद अपने हाथों से किया और अब सिर्फ खामोशी मेरी साथी थी। और वो लम्हे जो कभी मेरी जिंदगी बन सकते थे, अब मेरे नसीब का दर्द बन चुके थे। जब आप किसी के हमसफर बन जाते हैं तो फिर सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो एक दूसरा वजूद, एक दूसरा दिल,
ایک دوسرا خواب آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، یہ صرف نکاح کے چند الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر خواب، ہر پریشانی، ہر خوشی آپ دونوں کی مشترکہ ہوگی۔ لیکن جب انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی راحت، اپنے فائدے، اپنے رشتے، اپنی ذمہ داریوں کو ترجیح دیتا ہے اور ہم سفر کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دراصل اس رشتے کی روح کو مار دیتا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ محبت صرف لفظوں سے، تحفوں سے یا پیسوں سے کی جا سکتی ہے، لیکن محبت کی سب سے بڑی شکل تو موجودگی ہوتی ہے، وقت دینا، حال چال پوچھنا، دل کی بات سننا اور سمجھنا، وہ ستون ہیں جو رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔